यूनिक उर्दू एजुकेशन में सबको खुश आमदेद। यहाँ हम उर्दू को आसान और दिलचस्प बनाते हैं। अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे स्टूडेंट्स। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे और कुछ नया सीखने के लिए बिल्कुल तैयार। यूनिक उर्दू एजुकेशन में सबका दिल से खैर मकदम है। चलें मिलकर सीखते हैं। अगर आपको हमारा ये साथ पसंद आए तो बस चंद छोटे से काम करने हैं। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन दबाएं। ऐसा करने से हमारी हर नई वीडियो की अपडेट सबसे पहले आप तक पहुंचेगी। तो फिर देर किस बात की, आइए आज का सबक शुरू करते हैं। अब शुरुआत अगर हम अशिया की जसामत से करें तो माखज़ हमें बताता है कि इंसान चीज़ों के साइज़ को कैसे प्रोसेस करता है। तसव्वुर करें कि ज़हन एक कैमरा है और वो किसी चीज़ पर जूम इन कर रहा है। ग्रामर की ज़ुबान में हम इसे इसमें तस्गीर कहते हैं। अच्छा, यानी वो इस्म जो किसी चीज़ के छोटा होने को जाहिर करे। ये बड़ी दिलचस्प बात है कि ज़ुबान किस तरह आवाज़ों और हुरूफ को सुकेड़ कर चीज़ों का हुजूम कम कर देती है। हाँ, जैसे माखज़ में जो मिसालें दी गई हैं वो हमारे रोज़मर्रा के इस्तेमाल की हैं। जैसे एक बड़ी देग है, लेकिन ज़हन को अगर इसे छोटा करना है तो उसे देगची बना देगा। प्याला से प्याली और किताब से किताबचा। लेकिन क्या इसमें सिर्फ साइज का कमाल है? मैं देख रही थी कि बाग से बागीचा बनते ही उस जगह की पूरी फिजा और एहसास ही बदल जाता है। मतलब बागीचा सुनते ही एक अपनायत सी महसूस होती है। जी, इसमें बहुत गहरी नफ्सियात कारखरमा है। जब हम किसी लफ्ज़ के आखिर में कोई ख़ास सौती अलामत लगाते हैं ना, जैसे पतीला से पतीली, तो हम सिर्फ शय का मादी साइज़ कम नहीं कर रहे होते, बल्कि हम उस शय को इंसानी दस्तरस के करीब ला रहे होते हैं। अच्छा, यानी इसे अपने काबू में ला रहे होते हैं। बिल्कुल। एक बड़ी चीज़ खौफ या फासले का एहसास दिला सकती है, लेकिन ये जो मुसग्गर अल्फाज है ना, ये इसे मानूस बना देते हैं। अब देखें, खाट एक बड़ी और भारी चीज़ लगती है, मगर जैसे ही आप खटोला सुनते हैं तो जहन में क्या आता है? हाँ, एक नर्म और छोटी सी आरामदेह जगह का तस्वर उभरता है। बिल्कुल। और इसके बिल्कुल बरक्स हमारे पास इसमें तकबीर है, यानी वो इस्म जिसमें किसी चीज़ की बड़ाई या अजमत पाई जाए। और यहाँ एक अजीब और हैरान कुन पहलू भी है। माखज़ में इसमें तकबीर की एक कमाल की मिसाल दी गई है, बात से बतंगड़। हाँ, ये बड़ी ज़बरदस्त मिसाल है। मतलब अब बात एक गैर मरी चीज है ना, कोई मादी शय तो नहीं जिसे मापा जा सके। लेकिन इंसान की नफ्सियात देखिए कि उसने महज चंद हरूफ जोड़कर एक छोटी सी गैर मरी बात का हुज्म इतना बड़ा कर दिया कि वो जहन पर हावी हो गई। बिल्कुल, हमने इस छोटी सी बात को जूम आउट करके एक देवाक़िकल शक्ल दे दी। और ये इंसानी रवैयों की ज़बरदस्त अक्कासी भी है। बतंगड़ का लफ्ज़ खुद बताता है कि इसमें शिद्दत और फैलाव कितना ज़्यादा है। इसमें तकबीर का काम ही यही है कि वो आम जसामत से हटकर किसी चीज़ को बड़ा, अजीम या खौफनाक बनाकर पेश करे। जैसे छतरी से छत्तर। जी हाँ, छतरी एक आम सी चीज़ है, लेकिन छत्तर कहने से एक भारी भरकम और मुसल्लत होने वाली शय का तासुर मिलता है। इसी तरह तीर से शहतीर और सवार से शहसवार। लेकिन मैं यहाँ इस बात को थोड़ा चैलेंज करना चाहूंगी। मतलब क्या इसमें तकबीर सिर्फ मादी साइज को बड़ा करता है? अच्छा, आपके जहन में क्या आ रहा है? देखिए, माखज़ में पगड़ी से पगड़ या घड़ी से घड़ियाल की मिसालें तो समझ आती हैं, लेकिन जब हम राजा से महाराजा कहते हैं तो जिस्मानी साइज तो नहीं बदलता ना। एक महाराजा कद काठ में राजा से छोटा भी तो हो सकता है। अरे वाह, ये बहुत उम्दा तज्जिया है आपका। तो क्या यहाँ ज़ुबान ने समाजी हिरारकी या एक तबक़ाती निज़ाम तख्लीक नहीं कर दिया? बिल्कुल किया है। जिसामत से अजमत का सफ़र महज मादी थोड़ी होता है। ज़बान इक़्तिदार और ताकत को भी हुज्म के पैमाने पर मापती है। जब राह से शाहराह बनती है ना, तो सिर्फ सड़क की चौड़ाई नहीं बढ़ती, उसकी अहमियत बदल जाती है। जी, उस रास्ते की अहमियत और उस पर चलने वालों का रुतबा बदल जाता है। इसी तरह पर से शह पर बनने में परिंदे की उड़ान की ताकत का इस्तारा छुपा है। ज़बान हमें ये बता रही है कि ताकत दरअसल एक किस्म का हुज्मी है। तो अज़मत, हिरारकी और जसामत तो चलें तय हो गई, लेकिन इंसान इस दुनिया पर अपना तसल्लुत कैसे जमाता है? मतलब जाहिर है उसे इर्द गिर्द के माहौल से तामुल के लिए कुछ औजार चाहिए होंगे। बिल्कुल। और यही चीज़ हमें हमारी अगली किस्म की तरफ ले जाती है, जिसे इस्म आला कहा जाता है, यानी वो इस्म जिससे किसी काम के करने का जरिया मालूम हो। इस्म आला इस मादी दुनिया में इंसानी इरादे की तौसी है, मतलब एक एक्सटेंशन है।
انسان کے ہاتھ جو کام خود نہیں کر سکتے نا، وہ ان آلات کی مدد سے کرتے ہیں۔ ماخذ میں روزمرہ استعمال کی چیزوں کی ایک طویل فہرست دی گئی ہے۔ کینچی، چاقو، ہتھوڑا، آری، کدال، یہ سب وہ اوزار ہیں جن سے انسان طبعی دنیا کو کاٹتا، تراشتا اور جوڑتا ہے۔ بالکل، اور آغاز میں نے اسی حوالے سے ایک الجھن کا ذکر کیا تھا۔ میں اس بات پر حیران ہوں کہ ماخذ میں ایک جنگی ہتھیار یعنی تلوار کو اور ایک پیمائش کے آلے یعنی پرزیکار جسے ہم پرکار کہتے ہیں اور ایک طبی اوزار نشتر کو ایک ہی فہرست میں رکھا گیا ہے۔ ایک ہی کیٹیگری میں۔ اور سب سے بڑھ کر قلم جو خیالات کی ترسیل کا ذریعہ ہے، اسے بھی انہی کے ساتھ اسم اعلیٰ کہا گیا ہے۔ مطلب قلم کو ہتھوڑے اور تلوار کی صف میں کھڑا کرنا کوئی معمولی بات تو نہیں ہے۔ کیا یہ قلم کی طاقت کو ہتھیار کے برابر ماننے کی کوئی شعوری کوشش ہے، یا گرامر کو اس سے کوئی غرضی نہیں کہ وہ آلہ کس مقصد کے لیے استعمال ہو رہا ہے؟ دیکھیے، اگر اس کی منطق پر غور کیا جائے نا، تو معلوم ہوتا ہے کہ قواعد یا گرامر اخلاقی فیصلے صادر نہیں کرتے۔ گرامر کی نظر میں انسانی ہاتھ اور ارادے سے استعمال ہونے والا ہر ذریعہ ایک ہی نظام کا حصہ ہے۔ اچھا، یعنی گرامر غیر جانبدار ہے؟ بالکل۔ تلوار زندگی ختم کرتی ہے، نشتر زندگی بچاتا ہے، اور قلم تہذیب بناتا ہے۔ لیکن یہ تینوں بذات خود کچھ نہیں کر سکتے۔ یہ تینوں انسانی ایجنسی کے محتاج ہیں۔ زبان ان کے کام کرنے کے ذریعے ہونے کی بنیاد پر انہیں ایک ہی فریم ورک میں رکھتی ہے۔ قلم ایک آلہ ہے جس سے ذہن کے غیر مرئی خیالات کاغذ کے مادی وجود پر نقش ہوتے ہیں، بالکل ویسے ہی جیسے ہتھوڑے سے میخ ٹھوکی جاتی ہے۔ اس وضاحت سے تو واقعی ذہن کے کئی دریچے کھلتے ہیں۔ یعنی زبان انسان کے ارادے اور اس کے اوزار کو ایک اکائی کے طور پر دیکھتی ہے۔ جی بالکل۔ مگر ایک ہتھوڑا یا قلم خلا میں تو استعمال نہیں ہو سکتا نا۔ ان آلات کو استعمال کرنے کے لیے ایک کینوس درکار ہے، کوئی جگہ چاہیے، کوئی وقت چاہیے۔ اوزار کی موجودگی کسی نہ کسی زمینی یا زمانی حقیقت کی محتاج تو ہے۔ اور اسی حقیقت کو گرامر میں اسم ظرف کا نام دیا گیا ہے۔ یہ وہ اسم ہے جو مقام یا وقت کے معنی دے۔ اس کی دو بڑی واضح شاخیں ہیں۔ ایک ہے ظرف مکان جو جگہ کا تعین کرتا ہے، اور دوسرا ہے ظرف زمان جو وقت کو قید کرتا ہے۔ انسان بنیادی طور پر زمان و مکان کا قیدی ہے نا، اور ہماری زبان اس قید کا بخوبی اعتراف کرتی ہے۔ ہاں، ماخذ میں دی گئی ظرف مکان کی مثالیں بہت واضح ہیں، جیسے اسکول، عیدگاہ، میدان، کتب خانہ، باغ اور کارخانہ۔ مطلب یہ وہ جگہ ہیں جہاں زندگی کے مختلف ڈرامے اسٹیج ہوتے ہیں۔ بالکل۔ اور ان ڈراموں کا وقت ظرف زمان کے ذریعے طے ہوتا ہے، جیسے شام، صبح، آج اور کل۔ اب اگر میں پچھلی قسم کو اس کے ساتھ جوڑ کر دیکھوں نا، تو ایک مکمل تصویر بنتی ہے۔ وہ کیسے؟ دیکھیں، ایک شخص کارخانے میں جو کہ ظرف مکان ہے، صبح کے وقت یعنی ظرف زمان، ہتھوڑے کے ساتھ جو کہ اسم آلہ ہے، کام کر رہا ہے۔ زبان نے ایک ہی جملے میں انسان کے طبعی ماحول اور اس کے تعامل کو پوری طرح مکمل کر دیا۔ ارے واہ! اور یہی وہ کمال ہے جو زبان کو محض اصولوں کے مجموعے سے بڑھ کر ایک لاجیکل سسٹم بناتا ہے۔ یہ چیزیں الگ تھلگ نہیں ہیں۔ اوزاروں کو کام کرنے کے لیے جگہ چاہیے، اور جگہ کو معنی خیز ہونے کے لیے وقت درکار ہے۔ اچھا، ایک کارخانے میں ایک شخص ہتھوڑا استعمال کر رہا ہے، یہ تو سمجھ آتا ہے، لیکن جب دنیا کے اس کینوس پر لاکھوں کروڑوں لوگ اور چیزیں بکھری ہوں تو ذہن اس پیچیدگی کو کیسے سنبھالتا ہے؟ یہ ایک اہم سوال ہے۔ مطلب اتنے بڑے ہجوم کو منظم کرنے کے لیے سماجی تنظیم کے کون سے ٹولز ہیں زبان کے پاس؟ میرا خیال ہے یہاں اس میں جمع کا کردار شروع ہوتا ہے، جو بظاہر واحد نظر آنے والا لفظ ہے لیکن پورے گروہ کو ظاہر کرتا ہے۔ جی، آپ نے بالکل صحیح پکڑا۔ اس میں جمع دراصل انسانی ذہن کی بقا کی ایک تکنیک ہے۔ ہمارا ذہن ایک ہی وقت میں بے شمار الگ الگ اکائیوں کو پروسیس کرنے کی صلاحیت نہیں رکھتا نا۔ اگر ہم سامنے کھڑے 1000 سپاہیوں کو انفرادی طور پر دیکھنے لگیں تو ذہن تھک جائے گا، بالکل اوور لوڈ ہو جائے گا۔ اس لیے زبان ایک کور فراہم کرتی ہے اور ان سب کو ملا کر ایک لفظ فوج دے دیتی ہے۔ اس حوالے سے وہ گلدستے کی مثال مجھے بہت پرکشش لگتی ہے۔ تصور کریں کہ ایک باغ میں بے شمار مختلف رنگوں، شکلوں اور خوشبو والے پھول ہیں۔ اگر ذہن ان کی پیچیدگی اور بکھراؤ میں الجھ جائے تو بات سمجھنا مشکل ہو جائے، لیکن جب انہیں ایک ساتھ باندھ دیا جاتا ہے
تو زبان ان کے اس بکھراؤ کو سمیٹ کر انہیں ایک اکائی یعنی گلدستہ کا نام دے دیتی ہے۔ بالکل، یہ معلومات کے اوور لوڈ کو کنٹرول کرنے کا کتنا خوبصورت طریقہ ہے۔ ہم نے پیچیدگی کو ایک نام دے کر فتح کر لیا۔ زبردست۔ اور یہی اصول انسانوں پر بھی لاگو ہوتا ہے، جیسے جماعت یعنی کلاس، ریوڑ، انجمن، لشکر، قطار۔ یہ تمام الفاظ ہجوم کی بے ترتیبی کو ایک بامقصد تنظیم میں بدل دیتے ہیں۔ ایک ہجوم تب تک محض ہجوم ہے جب تک زبان اسے لشکر کا نام دے کر ایک سمت اور مقصد فراہم نہ کر دے۔ تو گروہوں کی اس تنظیم کے بعد معاشرے کو مزید باریکی سے بانٹنے کے لیے صنف اور مقدار کی باری آتی ہے، کیونکہ ہجوم کو صرف گروہوں میں تقسیم کرنا کافی نہیں ہوتا نا، ان کی شناخت اور گنتی بھی ناگزیر ہے۔ اسی ضرورت کے تحت اس میں جنس اور اس میں تعداد وجود میں آئے۔ اس میں جنس قواعد کی روح سے جانداروں کو مذکر اور مؤنث میں تقسیم کرتا ہے۔ یہ دنیا کی افزائش اور بقا کا بنیادی اصول ہے۔ ماخذ میں اس کی بہت سی مثالیں ہیں، جیسے لڑکا اور لڑکی، شیر اور شیرنی، مرغ اور مرغی، مالی اور مالن۔ یہ درجہ بندی بتاتی ہے کہ معاشرے کا نظام کس طرح اصناف پر کھڑا ہے۔ ہاں، اور جہاں معاشرہ ہو وہاں لین دین اور معیشت کا ہونا لازمی ہے۔ بازاروں کے نظام کو چلانے کے لیے مقدار کا تعین سب سے اہم ہے۔ اس میں تعداد وہ اسم ہے جس سے کسی چیز کی گنتی کا علم ہو، جیسے 5، 1000، درجن، چوتھائی، دگنا۔ مطلب اگر یہ اعداد گرامر سے نکال دیے جائیں تو معیشت، سائنس اور روزمرہ کا سارا نظام دھڑام سے نیچے آ گرے گا۔ بالکل گرے گا۔ اس میں جمع، جنس اور تعداد مل کر دراصل انسانوں اور اشیاء کی درجہ بندی کا ایک کڑا اور مضبوط فریم ورک بناتے ہیں۔ اس سے طبعی اور سماجی دنیا میں کوئی بھی چیز لاوارث یا بے شناخت نہیں رہتی۔ اچھا، اب تک کی ساری بحث طبعی، سماجی اور مادی چیزوں پر تھی۔ وہ اوزار جنہیں ہاتھ سے پکڑا جا سکتا ہے، وہ جگہیں جنہیں ماپا جا سکتا ہے، وہ تعداد جسے گنا جا سکتا ہے۔ لیکن انسان کا وجود صرف مادی چیزوں تک محدود تو نہیں نا؟ بالکل نہیں۔ ہمارے اندر ایک پوری غیر مری دنیا آباد ہے، جسے کسی پیمانے پر ماپا نہیں جا سکتا، جسے چھوا نہیں جا سکتا۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ زبان ان غیر مری تجربات اور احساسات کو کیسے قید کرتی ہے؟ اور یہ قواعد کا سب سے گہرا اور فلسفیانہ حصہ ہے جسے ہم اسم کیفیت کہتے ہیں۔ یہ وہ اسم ہے جو کسی چیز کی اندرونی کیفیت، احساس یا حالت کو ظاہر کرے، جس کا تعلق محض محسوس کرنے سے ہو۔ مادی وجود نہ ہونے کے باوجود یہ کیفیات انسان پر اتنی ہی حقیقت بن کر مسلط ہوتی ہیں جتنی کہ کوئی ٹھوس شے مادی دنیا میں۔ میں اس کی مثالوں پر غور کر رہی تھی اور مجھے ایک خاص قسم کی حیرانی کا سامنا ہوا۔ دیکھیں، ماخذ میں ایک طرف طبعی حالتیں ہیں جیسے بچپن اور جوانی، پھر اندرونی احساسات ہیں جیسے خوشی، غم، محبت اور نفرت، جی، اور حیران کن طور پر اس میں گرمی، سردی اور سچائی بھی شامل ہیں۔ اب کیا یہ عجیب نہیں کہ گرمی جو ایک بیرونی موسمی کیفیت ہے اور سچائی جو ایک اعلیٰ اخلاقی اور روحانی اصول ہے، گرامر ان دونوں کو ایک ہی خانے میں رکھتی ہے؟ یہ سوال اٹھنا تو بنتا ہے۔ مطلب کیا گرامر انسانی جذبات اور اخلاقیات کو محض ایک حالت تک محدود کر کے ان کی اہمیت کم نہیں کر رہی؟ دیکھیں، یہ اعتراض بہت دلچسپ ہے، لیکن اگر اسے دوسرے زاویے سے دیکھا جائے نا، تو زبان دراصل ان جذبات کی اہمیت کم نہیں کر رہی، بلکہ انہیں ناقابل تردید حقیقت کا درجہ دے رہی ہے۔ وہ کیسے؟ جس طرح گرمی کو ہاتھ میں پکڑ کر نہیں دیکھا جا سکتا نا، لیکن جب سورج پوری شدت سے چمکتا ہے تو گرمی پورے وجود اور حواس کو اپنی لپیٹ میں لے لیتی ہے۔ بالکل اسی طرح سچائی، محبت یا نفرت بھی جب انسان پر طاری ہوتی ہیں تو وہ اس کے وجود کو تسخیر کر لیتی ہیں۔ بات تو سچ ہے۔ زبان سکھا رہی ہے کہ محسوس کی جانے والی یہ حقیقتیں اتنی ہی ٹھوس اور حقیقی ہیں جتنا کہ وہ ہتھوڑا یا چاقو جس کا ہم نے پہلے ذکر کیا۔ یہ تو واقعی سوچ کا زاویہ بدلنے والی بات ہے۔ یعنی جس طرح بچپن ایک خاص دور ہے جسے انسان گزرتا ہے، اسی طرح خوشی اور غم بھی ایسی منزلیں ہیں جہاں انسان قیام کرتا ہے۔ گرامر ہمیں بتا رہی ہے کہ ہمارے اندر کا موسم اور باہر کا موسم انسانی تجربے کے کینوس پر ایک ہی جیسی اہمیت رکھتے ہیں۔ تو یہی زبان کا اصل کمال ہے۔ یہ ہمارے بے ترتیب اور بکھرے ہوئے احساسات کو ایک نام دے کر انہیں منظم کرتی ہے، تاکہ ہم اپنے اور دوسروں کے تجربات کو سمجھ سکیں۔
تو اس پوری گفتگو کو اگر سمیٹا جائے تو آج کے اس مطالعے کا سب سے بڑا حاصل کیا ہے؟ ماخذ میں دی گئی اسم عام کی یہ 8 اقسام، تصغیر، تکبیر، اعلیٰ، ظرف، جمع، جنس، تعداد اور کیفیت، یہ محض نصاب کے خشک ابواب نہیں ہیں، یہ وہ اینک ہیں، وہ لینز ہیں جن سے انسان حقیقت کو ڈیکوڈ کرتا ہے۔ بلا شبہ ان قواعد کے ذریعے ہم اپنی دنیا میں ترتیب پیدا کرتے ہیں۔ اس علم کا عملی اطلاق یہ ہے کہ جب بھی کوئی کتاب، اخبار یا تحریر پڑھی جائے تو الفاظ کی سطح سے نیچے اتر کر اس کمال کے منظم ڈھانچے کو محسوس کیا جائے۔ بالکل۔ جب مہاراجہ کا لفظ سامنے آئے تو صرف ایک شخص نہیں بلکہ اس میں چھپی ہوئی عظمت اور ہیرارکی کی نفسیات دکھائی دے۔ جب محبت کا لفظ پڑھا جائے تو احساس ہو کہ یہ محض ایک جذبہ نہیں بلکہ زبان کی دی ہوئی ایک ایسی کیفیت ہے جو ہماری پوری غیر مرئی دنیا پر حکمرانی کرتی ہے۔ اور یہاں یہ بتانا بھی بہت ضروری ہے کہ ہم نے آج کے اس تجزیے کے لیے جو شاندار اور منظم ماخوذ استعمال کیا ہے وہ یونیک اردو ایجوکیشن کا تیار کردہ مواد ہے۔ جی بالکل، یہ سرفراز رحمانی صاحب کی بہترین کاوش ہے جنہوں نے طلبہ کے لیے امتحانی نقطہ نظر سے بھی ان تعریفوں اور مثالوں کو نہایت آسان اور معیاری انداز میں ترتیب دیا ہے۔ تو ان کی اس محنت کا شکریہ